बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के इन 8 मिनट्स की, जिसमें हमारे फौजी जवानों ने ना सिर्फ दुश्मन को धूल चटा दी बल्कि 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी किया। बीएलए मुजीद ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिसके ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रा ना सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फंडिंग करती है, बल्कि उसको पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए वहां से हिदायत भी जारी करती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख के मकाम पर चीन से शिकस्त के बाद अब वो भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना चाहता है, और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान के अदारों को भी क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। इन तमाम इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सीनियर दफाई तजिया निगार हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में वक्त देने का। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं ये करूंगा कि कराची और पाकिस्तान का अमन जो है वो राग के लिए एक फ्रस्ट्रेशन बन गई है, क्योंकि राग की फंडिंग के वाज़ेह सबूत मिले हैं इस हमले से। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एनडीएस और रॉ के कोलैबोरेशन से जो इंडिया के कॉन्सुलेट्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं वहाँ से इनकी फंडिंग होती है, इनकी तरबियत होती है, इनको वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये उनके स्लीपिंग सेल्स जो हैं, स्लीपर सेल्स, वो ऑलरेडी इन एरियाज में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में और कराची में। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था तो उसने एतराफ़ किया था, वो एक ऑपरेटिव है, सीनियर ऑफिसर था, नेवी का कमांडर था, जो रॉ का एनरोल्ड रॉ की एक्टिव लिस्ट का कर्नल है। उसने इस बात का एतराफ़ किया था कि मुझे यूथ को सबवर्ट करने के लिए और बलूचिस्तान और कराची में जो नेशनल एसेट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए कहा गया, और मैं उस काम की तरबियत भी देता रहा हूँ और करता रहा हूँ। तो हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट में तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम 2016 की नरेंद्र मोदी की लाल किले में होने वाली तकरीर को उठा लें जो उन्होंने 15 अगस्त को की थी, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, और वो हमारी मदद के लिए हर वक्त मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, और उनका एतमाद है हमारी 14.5 लाख आर्मी के ऊपर, हमारी एजेंसीज के ऊपर। तो जब उनका प्राइम मिनिस्टर बरमला एतराफ़ कर रहा है, फिर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, वो बारहा ये कह चुके हैं कि हम एनरोल भी करेंगे, हम उनकी फंडिंग भी करेंगे, और हम कांटे से कांटा निकालेंगे, ये एतराफ़ वो बरमला कर चुके हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अपने जो उनके इधर स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए हमारे बलूचिस्तान और सिंध में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मोहम्मद कदीर बलोच जो कि जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि अल्ताफ हुसैन भी हमारे साथ है, मंजूर पश्तीन से भी हमारी बात हो गई है। अब आप लोग जो है ना हमारी सिर्फ बातें ना करो बल्कि हमें असला दो ताकि हम पाकिस्तान से और रियासत से लड़ें। तो सर, इन लोगों के खिलाफ रियासत को और हुकूमत पाकिस्तान को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? यकीनन इनका एक ही तरीका है, जिस कुत्ते को रेबीज हो जाए उसको गोली मार दी जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दुश्मनी के लिए अपने ज़मीर को वतन दुश्मनों के आगे बेच दिया है, अपने ज़मीर का सौदा किया है, और ये पाकिस्तान के अंदर जो इनोसेंट पाकिस्तानी हैं उनकी जानों का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का नुकसान कर रहे हैं, और आलाकार बने हुए हैं उन होस्टाइल एजेंसीज का और उन होस्टाइल ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारे मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब इनके ये अज़ाइम है तो इनका एक ही तरीका है कि ये दहशत गर्द हैं, और दहशत गर्दों का तरीका है कि उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसमें किसी बहस या किसी फलसफे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले भी जो परवेज खटक साहब जो है मंजूर पश्तीन से बात कर रहे थे, असद कैसर साहब भी उनसे मीटिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, हुकूमत को इस वक्त जिम्मेदारी का सबूत नहीं अदा करना चाहिए कि ये लोग जो कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ मुज़ाकरात तो नहीं होने चाहिए?
دیکھیں جو لوگ تو الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق ایویڈنس لے کر ان کے اوپر مقدمے چلائے جانے چاہیے، اور کوئی بھی شخص ٹھیک قانون ہے، سے بالا تر نہیں ہے، اور ان کو عدالتوں کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اگر وہ اس طرح کی غداری میں ملوث ہیں، بیرونی ہوسٹائل ایجنسیز کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو آئین کا جو مروجہ طریقہ ہے ایک الیکٹڈ ایم این اے کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کا، اس کے ذریعے ان کے اگینسٹ پروسیڈ کرنا چاہیے، اور اگر ایویڈنس ہے ہماری ایجنسیز کے پاس تو وہ ایویڈنس لے کر آئیں اور ان کو اپنے دفاع کا موقع دیں اور ان کو پروسیکیوٹ کریں، تاکہ یہ جو ان کا کردار ہے وہ قوم کے سامنے آئے، اور اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں لا آف دا لینڈ کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ لداخ کے مقام پر جب چائنا نے بھارت کو جب مات دے دی ہے تو اس کے بعد پھر بھارت جو ہے وہ نریندر مودی اور ان کی جو افواج ہیں وہ اپنی عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ اس کی جو اس کا فوکس ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ گراؤنی سازش کی ہے آج، جس کو ہمارے جوانوں نے جس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، تو سر اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ سیلیوٹ ٹو دوز سیکورٹی گارڈز جنہوں نے آج کی اس دہشت گردی کی کارروائی کو ناکام بنایا ہے، ان پولیس والوں کو جو سیکورٹی جو ہماری جو ایکسچینج ہے فورن اس کا دفاع کر رہے تھے، انہوں نے بڑا ہی بر وقت کارروائی کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے کر انہوں نے ایک بہت بڑے نقصان سے ہمیں بچا لیا۔ اس کو ٹارگٹ کیا کیوں جا رہا تھا؟ کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کا سٹاک ایکسچینج میں چائنا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور بہت بڑا انویسٹر ہے ہمارے سٹاک ایکسچینج میں، تو اس کو اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہمارے انویسٹرز کو، آجروں کو اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا اٹیک کیا تھا۔ جتنا ویپن وہ لے کر آئے ہیں اس سے ان کے عزائم بڑے واضح ہیں کہ وہ اس کو لانگ ٹائم کے لیے ہاسٹیج بنا کر بہت زیادہ نقصان کرنا چاہتے تھے، اور دنیا میں وہ ایک ہیڈ لائن بنانا چاہتے تھے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے اور وہاں پر کام رک گیا ہے۔ اللہ کے کرم سے اور ان لوگوں کی محنت سے یہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے کہ ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ اب رہی بات چائنا کی، دیکھیں چائنیز بارڈر پر ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی وہاں پہ ڈیولپمنٹس جاری ہیں، انڈیا اپنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، بلڈ اپ کر رہا ہے، چائنا اپنا بلڈ اپ کر رہا ہے، اور یہ بات کہاں تک جاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ یہ کوئی نی جرک ریسپانس نہیں تھا انڈیا کا یا چائنا کا۔ انڈیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار ہے اس میں ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے، کنٹینمنٹ آف چائنا کا، اور انہوں نے جب یہ 370 اور 35A کو ریووک کیا تو انہوں نے اس ایریے کی حیت کو بدل دیا، اس کی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو بدل دیا، اور پورے لداخ پر انڈیا اپنا کلیم داخل کرتا ہے، جبکہ چائنا لداخ پر اپنا کلیم داخل کرتا ہے۔ اب پہلے پابندی تھی یو این ریزولوشن کی کہ ایک حل طلب ریجن تھا جس کا حل ہونا تھا یو این ریزولوشنز کے مطابق اور ایک پلیبسٹ کے ذریعے۔ اس چونکہ یو این ریزولوشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے، ان کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ہندوستان نے یونیلیٹرلی اس ایریے کی حیثیت کو تبدیل کیا ہے، تو اب اس کا سٹیٹس ایک ایکیوپائڈ ٹیریٹری کا ہے، اور یقیناً اس کے اندر وہ آدمی زیادہ شیئر لے گا جس میں زیادہ طاقت ہوگی۔ تو اب چائنا اپنے مفاد کا دفاع کرے گا، ہندوستان اپنے مفاد کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں چائنا چونکہ ایڈمنسٹریٹولی، ملیٹریلی اور معاشی اعتبار سے بہت طاقتور ملک ہے ہندوستان کے مقابلے میں، تو انہیں اس سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ کانفلکٹ ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوا ہے، اس میں ابھی مزید بڑھوتری آئے گی، اس میں بڑھاوا آئے گا، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ آنے والا وقت ڈٹرمن کرے گا۔ سر کچھ عرصہ پہلے اجیت دوول نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر دشمن کو اگر شکست دینی ہے تو سرحدوں کے بجائے اس کے اندر جا کر کاروائی کی جائے، تو آج جو کاروائی ہوئی ہے یہ یقیناً اسی طرف اشارہ جاتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو سرحدوں کا موقع نہ ملے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت کا جو گناؤنا کھیل ہے اس کو حکومت پاکستان کو دنیا کے سامنے نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس طرح سے بھارت ایسی کاروائیاں کر رہا ہے؟ دیکھیے دنیا کی نہ آنکھیں بند ہیں، نہ ان کی ایجنسی سوئی ہوئی ہیں،
پاکستان کے اندر MI6 کے بھی آفیسز ہیں, CIA کے بھی آفیسز ہیں. را آلریڈی افغانستان اور اس ایریا میں آپریٹ کر رہی ہے. تو دنیا کی جتنی طاقتور ایجنسیز ہیں وہ آلریڈی اس خطے کو دیکھ رہی ہیں, ان کی نظر افغانستان پر بھی ہے. ان کے لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے, لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں باوجود ہندوستان کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتی, کیونکہ ان کو شے ہے, پشت پناہی ہے, ایک اسٹریٹجک کوآپریشن ہے US اور انڈیا کے درمیان, اور جو انڈو پیسیفک کمانڈ بنائی ہے, جو کوارڈ بنا ہے امریکہ کی انڈو پیسیفک کمانڈ میں, وہ انڈیا کو ایک رول دینا چاہتے ہیں. اور پھر جو کوارڈ ہے جس میں آسٹریلیا اور جاپان, انڈیا اور امریکہ شامل ہیں, یہ ایسٹ چائنا اور ساؤتھ چائنا سی میں کام کرنے کے لیے, چینی مفادات کو زک پہنچانے کے لیے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے, جو چائنا کا ٹریڈ ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں جو ایک بلاک بنتا نظر آ رہا ہے, اس میں فلپین ہے, اس میں انڈیا شامل ہو رہا ہے, اس میں جاپان ہے, یہ سی آف جاپان میں اور ساؤتھ چائنا سی میں, اور ایسٹ چائنا میں, ایسٹ چائنا سی کے اندر ساؤتھ چائنا ہے, آسٹریلیا ہے اور جاپان ہے. تو وہاں جو ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف, یہ ایک تو وہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور اجیت دووال جو بات کرتا ہے وہ بالکل وہی بات کر رہا ہے, لیکن اگر ان کی صلاحیت پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی ہے تو پاکستان بھی ہندوستان اور کشمیر کے اندر انسٹیبلٹی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ کب اور کس طریقے سے اپنی آپشنز کو ایکسرسائز کرتے ہیں یہ پالیسی پلانرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کہ ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں. اس طرح کی جو حرکات ہیں ان کا رسپانس پھر ایسا ہی آئے گا جیسا ہماری ایجنسیز کی اور ہماری گورنمنٹ کی صلاحیت ہے. صحیح ہے. اچھا سر, یہ جو BLA کے جو جتنے بھی کمانڈرز ہیں, ان کے سارے کے سارے جو ان کے ٹھکانے, ان کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ افغانستان میں, تو کیا ہماری اداروں کو اور ہماری حکومت کو افغانستان کی حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں پر بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں کی جاتی ہیں, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں, ایران کے ساتھ اور افغانستان دونوں کے ساتھ ہمارے حکومت اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور ہماری افواج کے جو سربراہان ہیں وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. وہاں پہ بارڈرز پہ جوائنٹ سیکیورٹی کا انتظام بھی بنایا گیا ہے, جوائنٹ پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے, پاک ایران بارڈر کی فینسنگ کا بھی کام اس پہ بھی شروع ہے, پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی فینسنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ 2910 کلومیٹر لمبا بارڈر اوور نائٹ فینس نہیں ہو سکتا. اس میں بہت سا ایریا ابھی بھی ایسا موجود ہے جہاں سے یہ داخل ہو سکتے ہیں. اب رہی افغان گورنمنٹ کا کوآپریشن اور ان کی صلاحیت کہ کتنے ایریے پر ان کا ہولڈ ہے اور وہ کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں, ان دونوں باتوں کا جو کمبینیشن ہے اس کے درمیان سے اس طرح کی کارروائیوں کی گنجائش نکل آتی ہے. اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ تعاون نہیں کرنا چاہتے تو بھی اس میں ریفیوز لیتے ہیں, اور اگر تعاون کرنا بھی چاہیں تو بھی اس کی گنجائش نکل آتی ہے. لہذا یہ اوور نائٹ اتنی بڑی کامیابی نہ افغان گورنمنٹ کے بس میں ہے, نہ یہ لیک آف کوآرڈینیشن کی بات ہے. وہاں بیٹھے ہوئے کچھ عوامل ایسے ہیں جو اس طرح کے مذموم مذاہب میں, جیسے پہلے میں نے کہا, ضمیر فروش ہیں, وطن فروش ہیں, اور ان لوگوں نے چونکہ اپنے ضمیر اور وطن فروشی کی قیمت لے لی ہے, لہٰذا وہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے میں تعاون کر رہے ہیں, NDS کے ساتھ بھی اور را کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ذاتی رائے میں جو آج یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ جو ہوا تھا, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سامنے آ سکتی ہیں؟ بھارت اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے؟ یقیناً کرے گا, اور مزید اٹیک متوقع بھی ہیں. وہ جہاں تک ان سے بن پڑا وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے گلگت بلتستان کا ایریا ہو, چاہے سندھ ہو, جہاں تک ان کی رسائی ہوئی وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہماری جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یہ ان کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے IBOs کو, انٹیلیجنس بیس آپریشن کو, کس حد تک بڑھاتے ہیں. رد الفساد میں نئی اسپرٹ انفیوز کر کے وہ کس طریقے سے یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں تاکہ جو ان کے نیٹ ورکس ہیں ان کو توڑا جائے. اپنی انویسٹیگیشن سے جو لیڈز ملیں گی کتنی سرعت کے ساتھ, کتنی تیزی اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان کے پیچھے جاتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک جنگ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہندوستان
اپنی صلاحیت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا اور ہم اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو گارڈ کرنے کے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جنرل اعجاز امان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔